अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड हाज़िर खिदमत हूँ एक नए नावल के साथ जिसका नाम है नीलम का मरकत और इसकी राइटर का नाम है दीबा तबस्सुम। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपको ये नावल बहुत 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 पसंद आने वाला है अगर आप नावल लवर्स हैं तो। चलते हैं आज के नावल की तरफ, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। नीलम का मरकत एंड इट इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम। ये एक फ़र्ज़ी कहानी है जिसका ताल्लुक़ कहानियों की दुनिया से है। इसका कोई वाक़या, कोई किरदार हकीकी नहीं। ओके, तो ये डिस्क्लेमर था। एंड रात गहरी और सर्द थी। मौसम सरमा की पहली बारिश थी। हर सू सन्नाटे और खामोशी का राज था। बारिश सिर्फ बरस नहीं रही थी बल्कि छाजो छाज बरस रही थी, और इस तूफ़ानी बारिश के ख़तरे का सबूत इसकी बूंद 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 का तिरछा होना था। कड़कती बिजली घरों में बंद लोगों के भी दिलों को कपकपाने पर मजबूर कर रही थी। आसमान इतना स्याह रंग और अबर आलूद था कि हर उठती नज़र सहम कर ज़मीन पर जम जाती थी। जहाँ इस बारिश ने सैलाब का मंजर पेश कर रखा था, हर बंदा या बशर की ज़बान पर कलमा खैर था। रोई ज़मीन पर धड़कने वाला हर दिल कपकपा रहा था। ऐसी ही मंजर में कुछ हैरान कुन था, और कुछ था जो ठठकने पर मजबूर कर रहा था। कुछ था जो इस मंजर के खिलाफ था। क्या था वो? कौन था वो जिसके अंदर इस होलनाक और धड़कते कलूब की धड़कनों में इर्ताश पैदा करने वाले इस तूफान ने भी हल्की सी दहशत कायम न की थी? चलते हैं फिर ऐसी ही किरदारों की दुनिया में, जहाँ खौफ भी कपकपाता है, जहाँ आंसू भी अश्क बहाते हैं, जहाँ आहें भी सिसकी लेती हैं, जहाँ एक फ़िरऔन की बादशाहत है। हाँ, फ़िरऔन, 21वीं सदी का फ़िरऔन। शायद नहीं बल्कि यकीनन नहीं। फ़िरऔन ने तो घर का बच्चा बच्चा मारा था, और इस शख्स ने इसने तो हर घर का चिराग बुझाने में कोई कसर न छोड़ी थी। उसने बच्चे, औरतें, जवान, बुजुर्ग किसी को न बख्शा था। वो बख्शने वालों में से था ही नहीं। इस हिसाब से तो ये शख्स फ़िरऔन से भी बदतर था। वो इंसान नहीं था, वो खुद को इंसान नहीं कहता था। वो था जिसको देखकर चलते खून की गर्दिश थम जाए, जिसको देखकर चलती नब्ज़ रुक जाए, जिसको देखकर सिर्फ खौफ आए, दहशत हो और रूह कपकपा जाए, जिसके बारे में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अफवाज, पुलिस और खुफिया इदारे भी सबूत इकट्ठे करने में नाकाम रहे थे, मगर पाकिस्तान के कानूनी इदारों में भर्ती नौजवान कम हिम्मत नहीं थे। हर मिशन की नाकामी पर वो हिम्मत हारने वालों में से न थे। पाक अफवाज में से, चाहे वो फ़िज़ाई हो या बहरी पुलिस, चाहे वो किसी सूबे की हो या खुफिया एजेंसियां जिसकी ISI ने अपना लोहा मनवा कर पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा रखी है, हर कानून का मुहाफिज, कौम का मुहाफिज हमा वक्त अपनी वर्दी का फ़र्ज अदा करने को तैयार था, मगर अब तक सिवाय नाकामी और शिकस्त के कुछ हासिल न हुआ था। कड़ 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 बिजली की चमक ने इस घुप स्याह अंधेरे में एक लम्हे को रोशनी करती थी। एक हल्की सी चिंगारी की मानित जी बिजली कड़की और इस पोसीदा इमारत का जीना चढ़ते एक मगरूर शख्स के मजबूत लेदर के जूतों पर पड़ी। बिल्कुल स्याह रंग के जूते, उसकी चाल से ही तकब्बुर, घमंड और गरूर टपक रहा था। वो अकेला ये जीने नहीं तय कर रहा था। बिजली एक बार फिर पूरी होलनाकी से कड़की थी। एक बार फिर रोशनी पैदा हुई जो सीधा उस शख्स के साथ घसीटे जाने वाले एक कथई रंग के लिबास में मलबूस नौजवान पर पड़ी थी, जिसकी हालत से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उस पर चंद लम्हात कितनी बुरी तरह तशद्दुद किया गया था। उस नौजवान की शर्ट इस कदर फट चुकी थी कि उसका तन ढांपना नामुमकिन हो चुका था। उसकी कमर पर गर्म लोहे के आले से जैसे किसी ने बेदर्दी से निशान डाले थे। उसके जिस्म पर मौजूद निशान चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसे लोहे की जंजीरों से पीटा गया है। होंठ फटे पड़े थे, यहाँ तक कि निचले लब का गोश्त उमड़ कर मुंह से बाहर लटक रहा था। नाक से खून लकीरों की मानद बहे चले जा रहा था।
اس کے پیر ننگے تھے جن کے تلوؤں پر آبلے پڑے تھے، موٹی موٹے دانے پانی سے بھرے۔ جیسے جیسے وہ مغرور دیوتا اسے زینوں سے گھسیٹتا اوپر لے جا رہا تھا، اس کے جسم سے خون بہہ بہہ کر ان راستوں پر نشان چھوڑ رہا تھا۔ قدموں کی تھمک اس 3 منزلہ قدیم پوسیدہ اور رہائش گاہوں سے میلوں فاصلے پر موجود عمارت میں گونج رہی تھی۔ وہ مغرور دیوتا ان نوجوانوں کو گردن سے دبوچے ہوئے تھا، اس نوجوان کو گردن سے دبوچے ہوئے تھا۔ پھر بھی اس کے چہرے پر کہیں مشقت کے آثار نہ تھے۔ اس شخص کے پیچھے سیاہ وردیوں میں ملبوس، ہاتھوں میں لیدر کے دستانے پہنے اور بھاری AK-47 رائفلز تھامے مضبوط جوتوں سے دھمک کی آواز پیدا کرتے کوئی 10-12 افراد تھے۔ ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ وہ مغرور دیوتا اچانک تیسری منزل کے سرے پر آ کر رک گیا۔ بارش اب بھی اپنے تمام تر خطرات سمیت برس رہی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ برس رہی تھی۔ ایجنٹ 37 Tell your partner to open the door. Tell your partner to open the door. اس شخص کی آواز میں روک تھا۔ اس نے بلیو ٹوتھ ایئر فون اس کے کان میں گھسیٹتے کرخت اور کڑک آواز میں حکم صادر کیا تھا۔ ایسی کڑکدار آواز کہ بجلی کی کڑک بھی اس کے مقابل مدھم ہوگی۔ نوجوان نے زور سے نفی سے سر ہلایا۔ اس کی سانس تک اکھڑ رہی تھی، مگر دل میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، اپنے دیس کی مٹی کے لیے اپنے جسم میں موجود خون کی آخری بوند بھی بہا دوں گا۔ یہی عزم تھا اور یہی حوصلہ۔ اس مغرور دیوتا نے ایجنٹ 37 کی گردن کے گرد اپنی گرفت اور مضبوط کر لی، اتنی مضبوط کہ اس کے منہ سے خون فوارے کی مانند ابل کر باہر گرنے لگا۔ معاً اس کی نظر لکڑی کے مضبوط دروازے پر پڑی۔ بوسیدہ عمارت میں اتنا نیا اور مضبوط دروازہ۔ وہ شخص مغرور چال چلتا آگے بڑھا۔ اس دروازے پر فنگر پرنٹ ڈور لاک لگا تھا۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ نے اس کے انابی ہونٹوں کی تراش میں ہلچل مچائی تھی۔ اس نے نوجوان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اچانک خوف اتر آیا تھا، ایک عجیب سی سوگواری، سب کچھ ہار جانے کا دکھ اور غم۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کی حالت پر مغرور دیوتا کہکے لگانے لگا، پراسرار کہکے۔ ایسی کھوکھلی آواز، ایسا خالی پن تھا ان کہکہوں میں کہ وہاں موجود ہر شخص کو وحشت ہونے لگی۔ پھر اچانک وہ خاموش ہو گیا، چہرے پر سنجیدگی چھا گئی، جیسے کالی گھٹا ہو، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ لہو رنگ آنکھوں سے اس نوجوان کو اندر تک جانچنے کے بعد اس نے اس کا ہاتھ اپنے سفید مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا، جس کی پشت پر بھورے رنگ کے بال ہی بال تھے، جن کو دیکھ کر ان ہاتھوں کی سخت گرفت اور مضبوطی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اب وہ اس نوجوان کا ہاتھ فنگر پرنٹ ڈور لاک کی جانب بڑھا رہا تھا۔ ملک کے محافظ کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ اپنی 3 ماہ کی محنت پر پانی پھیرتے اس شخص کو روک سکتا۔ آنسو قطرہ قطرہ بہنے لگے۔ اسے اپنی آنے والی دردناک موت نہیں رلا رہی تھی، اسے اگر رونے پر کوئی مجبور کر رہی تھی تو وہ ناکامی تھی، شکست تھی، وہ ہار گیا تھا۔ وہ اپنے ملک کا دفاع نہ کر سکا تھا، وہ اپنی مٹی کا قرض نہ چکا سکا تھا۔ اس کے انگوٹھا رکھتے ہی ڈیوائس نے اسکین کر لیا اور دروازے کا لاک کھل گیا، ساتھ ہی اس کی گردن کو آزاد کر دیا گیا۔ ایک جھٹکے سے چھوڑنے پر وہ بالکل اسی کمرے کے وسط میں اوندے منہ گرا تھا، جہاں دروازے والی دیوار کو چھوڑ کر باقی تینوں دیواروں پر جا بجا CCTV مانیٹرز لگے تھے۔ وہ کمرہ مکمل CCTV مانیٹرنگ کا روم تھا۔ اس ہنگامے پر اندر موجود آپریٹر کرسی پر بیٹھا 24 سالہ نوجوان ہڑبڑا کر کھڑا ہوا تھا اور سامنے کھڑے اپنے ملک کے سب سے بڑے دشمن کو دیکھ کر دہل گیا، اور سب نظر یک فرش پر اوندے منہ بے حال پڑے اپنے سینئر ایجنٹ پر پڑی تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی گردن کی نالی خوف کے مارے ابھرنے لگی تھی۔ اس تیز برسات اور سرد موسم میں بھی اس کو پسینے آنے لگے تھے۔ موت اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اس کی گھبراہٹ اور کپکپاہٹ پر سامنے کھڑے پتھریلے تاثرات لیے شخص نے سرد برف جیسی نگاہوں سے اسے تکا تھا اور پھر ان CCTV مانیٹرز کو دیکھنے لگا جن پر ایماس پلازا کے تقریباً ہر روم کی فوٹیج موجود تھی۔ اس نے ہاتھ بلند کیا اور پھر 4 انگلیوں کو ہلا کر اشارہ کیا۔ اس کے پیچھے کھڑے 10-12 اسلحہ بردار اشارہ ملتے ہی شروع ہو گئے۔ فائرنگ کی آواز سے اس بوسیدہ عمارت کی ہر ایک اینٹ لرز گئی تھی۔ موسلا دھار بارش کی آواز میں فائرنگ اور بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔
منظر مزید ہولناک ہو گیا تھا۔ کمرے میں موجود ہر مانیٹر کی اسکرین کرچی کرچی ہو کر سیمنٹ کے فرش پر بکھر چکی تھی۔ 24 سالہ جونیئر ایجنٹ کانوں میں ہاتھ رکھے دبکا بیٹھا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ شیشے کی کرچیاں اس کے سر اور پیٹھ پر گری تھیں۔ اس مغرور شخص نے پھر اشارہ دیا۔ فائرنگ کی آواز تھم گئی۔ ایک دم خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی کہ سوئی گرنے کی بھی آواز نہ آئے۔ وہ مغرور شخص آہستہ آہستہ مگر مضبوط قدموں سے آگے بڑھا۔ جونیئر ایجنٹ اور اس کے درمیان ایجنٹ 37 اوندھے منہ بے سدھ پڑا تھا۔ وہ اس کے اوپر ایک قدم جماتا 24 سالہ نوجوان کی طرف بڑھا، جو جیسے ہی ایجنٹ 37 کی گردن اور کمر کے اوبھار کے درمیان کھڑا ہوا، خون ابل کر اس کے منہ سے نکلتا فرش کو آلودہ کر گیا۔ اب وہ جونیئر ایجنٹ کے بالکل سر پر کھڑا تھا، پھر ہلکے سے جھک کر اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے چہرہ اونچا کیا۔ ان آنکھوں سے دیکھتے تھے نا میرے خفیہ کارنامے۔ وہ سرد ٹھہرے لہجے میں گویا ہوا ٹھا کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے ایک ایک بلٹ ان دونوں کی آنکھوں میں اتاری، پھر اس کے بال چھوڑ کر پلٹا اور ایجنٹ 37 کے پاس آ رکا۔ جوتے کی نوک اس کے اوندھے پڑے وجود کو سیدھا کیا۔ 1 2 3 وہ فائر کرتا رہا یہاں تک کہ ایجنٹ 37 کا پورا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو گیا۔ بڑے بڑے گول دائرے نما سوراخ اس کی چھاتی پر ظاہر ہونے لگے۔ تم نے غلطی کی ایجنٹ، مجھے انسان سمجھے تھے، میں انسان نہیں ہوں، درندہ ہوں، درندہ، تم لوگوں کے خون کا پیاسا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا، اس کے مردہ وجود کو نفرت سے دیکھتا دانت پیس کر گویا ہوا، میں تم انسانوں کے دل چیر کر رکھنے کا حوصلہ رکھتا ہوں اور تم مجھ سے کھیلنے چلے تھے۔ اس نے ایجنٹ 37 کے سوراخوں سے بھرے سینے پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ اچھل کر پھر ڈھہ گیا۔ اس نے 2 3 سوراخوں میں شہادت کی انگلی ڈال کر کھینچ لی۔ اس کے آس پاس تمام گن مین ویسے ہی روبوٹ کی طرح کھڑے تھے۔ جب انگلی خون سے مکمل بھر گئی تو اس نے سیمنٹ کے یخ ٹھنڈے فرش پر ایم لکھا اور پھر اس کی انگلی اس کے سینے میں گھسا کر تر کی اور تھوڑے فاصلے پر اے کے ساتھ زی لکھا اور دھیرے سے ہونٹوں کو جنبش دی۔ منہاج عزیزحاق، دنیا مجھے ایماس کے نام سے جانتی ہے۔ ایک بے ہنگم کہکا لگا کر وہ فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہاں سے نکلنے لگا۔ اس کی چال میں اب بھی پہلے جیسی سرشاری کی کیفیت تھی۔ وہ عمارت کے آخری سرے پر پہنچا تھا جب ایک گن مین وہاں پہلے سے اس کے لیے چھتری لیے کھڑا تھا۔ سامنے سڑک پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بجلی کڑکی اور سڑک کا منظر صاف نظر آیا تھا۔ جہاں ایک لمبی قطار میں 4 اسلحہ بردار گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک سب سے آگے بلیک چمچماتی پراڈو تھی، وہاں 4 5 اسلحہ بردار اور بھی کھڑے تھے۔ اگلے ہی لمحے تمام گاڑیاں ایک ہی سیدھ میں چل پڑیں۔ سڑک پر کھڑا بارش کا پانی ان کے پہیوں سے اچھلتے دور جا گرا۔ اس کا شور وقتی تھا۔ قدیم دم عمارت میں 2 نعشیں بے یار و مددگار پڑی تھیں۔ بارش شراب عرش ہے یہ سوچ کر عدم، بارش شراب عرش ہے یہ سوچ کر عدم، بارش کے سب حروف کو الٹا کے پی گیا۔ یا الہی خیر ہو میرے مولا بس اپنی رحمت کی برسا۔ سائقہ نے کھڑکڑ کی آواز پیدا کرتے کھڑکی کے دونوں پٹ تھام کر زور سے کھینچتے بند کیے۔ کمرے میں پھیلی LED بلب کی روشنی موسم کی دہشت کو کچھ حد تک کم کر رہی تھی۔ درمیانہ سا کمرہ جس کی دیواروں پر جا بجا مختلف قسم کے چارٹس اور کارڈز لگے تھے۔ ایک پوری دیوار عجیب و غریب اقسام کے پتھروں کی تصاویر سے بھری پڑی تھی۔ ایک کونے پر چھوٹا سا بیڈ تھا، اس کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ الماری، رائٹنگ ڈیسک اور ایک بک شیلف تھا جس میں نصف سے زائد اور اردو ادب پڑھا تھا، اور اس میں بھی زیادہ تر سفر نامے جن میں ابن انشا کے چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، نگری نگری پھرا، مسافر اور دیگر ادبا کے بھی شامل تھے۔ کچھ اردو کے مشہور ناول پڑھے تھے جن میں اردو ادب کا پہلا ناول ڈپٹی نذیر احمد کا مرات العروس اور عبدالحلیم شرر کے تاریخی ناول مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان، عزیز احمد کے خون، مر، آگ، شبنم اور گریز شامل تھے۔ غرض یہ کہ اس بک شیلف کے مالک کا ذوق قابل دید تھا۔ اس کے ساتھ والی دیوار سے ملحق دروازہ اٹیچڈ واش روم تھا
گڑیا اٹھ جاؤ، آپ بابا جان کھانے پر بلا رہی ہیں۔ دادو بھی انتظار کر رہی ہیں۔ سائیکا نے چھوٹے سے بیڈ کے وسط میں کمبل میں دب کے وجود کو ہلایا اور خود بھی اس کے برابر آ بیٹھی۔ آپی پلیز ابھی نہ اٹھاؤ، ہم نے نہیں کھانا۔ وجود ٹس سے مس نہ ہوا، کمبل بھی ابھی اس کے چہرے پہ تھا۔ آپی کی جان برسات تھم چکی ہے اور تم تو ویسے بھی گھر میں ہو، محفوظ ہو، پھر یہ کیسا خوف؟ سائیکا نے کمبل کے اوپر سے ہی اندازاً اس کا سر تھپتھپایا۔ خوف نہیں تو؟ اس نے ہلکے سے کمبل کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ کر سر سرکایا۔ اس کی گول پادامی ساخت لیے ہلکے سبز رنگ کی آنکھیں جن پر گھنی خمدار سیاہ پلکیں پردہ کی ہوئی تھیں کمبل سے جھانکنے لگی۔ اب وہ اٹھ کر اپنے سرہانے بیٹھی سائیکا پر جم گئی تھی۔ ہم خوفزدہ تو نہیں ہیں، آپ تو جانتی ہیں نیلم، ہم بہت بہادر ہیں۔ اس کی بات پر سائیکا کے ہونٹ ہولے سے مسکرائے تھے۔ اگر خوفزدہ نہیں ہو تو نکلو باہر، شاباش، ہری اپ، سائیکا نے کہتے ہوئے کمبل کھینچا۔ اس کے چھوٹی سے لال ناک میں جس میں گولڈ کی نوز پن چمک رہی تھی اب صاف دکھنے لگی۔ نہیں آپی مت کریں، تنگ نہیں کریں، ہم نے نہیں جانا باہر۔ وہ وجود پھر سے کمبل کو کھینچنے لگا مگر سائیکا نے ایک اور جھٹکے سے اس کا پورا چہرہ باہر نکالا۔ آتشی رنگے بھرے بھرے ہونٹ جن کے کنارے کچھ گہرے رنگ کے تھے، روئی جیسے گال بھی گلابی اور لال رنگ کی آمیزش کا حسین امتزاج پیش کر رہے تھے۔ اس کا چاند کی چاندنی کی طرح جگمگاتا رنگ ہر دیکھنے والے کو آنکھوں کو خیرہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ہم تمہاری آپی ہیں گڑیا، اچھے سے جانتے ہیں تم بارش سے، بجلی کے کڑکڑانے سے کتنا خوف زدہ ہوتی ہو۔ جب تک میں زبردستی گھسیٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر نہ لے جاؤں تم کو توفیق نہیں ہوتی کمبل سے نکلنے کی۔ سائیکا نے ایک جھٹکے سے اب پورا کمبل کھینچ لیا تھا۔ آپی، وہ چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس کے کمر سے نیچے جاتے سنہری رنگ کے گھنگریالے بال پورے وجود کے آس پاس بکھر کر پردہ سا کر گئے۔ بلا شبہ وہ قیامت خیز حسن کی ملکہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کائنات کے حسن کا ایک وسیع تر حصہ قدرت نے اس کے وجود میں منتقل کر دیا تھا۔ صنف مخالف کا کیا کہنا، ہم صنف بھی اس کا حسن دیکھتے ساکت ہو جاتا۔ اے نیلم چپ کر، کیوں چلاتی ہے اپنی ماں جیسی بہن پر؟ دادو نہ جانے کب اپنی لاٹھی تھامے آن وارد ہوئیں۔ اف دادو، میں کب چلا رہی ہوں، اتنی آرام سے تو بولی ہوں۔ اس نے گھسیانی سی ہو کر کہا۔ ارے شرم کر، اتنی سی تھی تو، دادو نے ہاتھ سے اشارہ کرتے کہا۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نیلم اپنی عادت سے مجبور ہو کر بول اٹھی۔ اتنے سے تھے ہم، دادو کی طرف ہی اشارہ کرتے، جب مما چل بسیں۔ بابا نے ہماری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی اور امی نے ہمیں ننھے ننھے ہاتھوں سے اور آپی نے ہمیں ننھے ننھے ہاتھوں سے پرورش کر کے آج 17 برس 5 ماہ کا کر دیا ہے۔ اور بھی کچھ کہتی ہیں آپ؟ ہاں ہاں یاد آیا، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تو نے پیار سے بات نہیں کرنا سیکھا۔ دیکھیں دادو، آپ کی لائنز حفظ ہو گئی ہیں۔ نیلم ابرار کو اس نے دانت وصول کرنے والے انداز میں فرضی کالر جھاڑے، جبکہ دادو کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دادو چھوڑے اسے، آپ باہر چلیں، رزق کو انتظار نہیں کرواتے، اور گڑیا تم بھی چلو، سائیکا نے آہستہ سے اس کے بازو کو تھام کر لے جاتے ہوئے کہا۔ جب وہ پلٹی، یہ چگی تبدیل کر کے آنا، توبہ توبہ کیا واہیات لباس پہنتی ہے آج کل کی جوان نسل، کوئی سکھائے ان کو تمیز تہذیب۔ ارے عورت کی تو شان ہے مکمل لباس، دادو تعصب سے کہتی ایک ملامتی نظر بیبی پنک کلر کے نائٹ ڈریس میں ملبوس لاپرواہ سی نیلم پر ڈالتی بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ہوں پورا لباس، ہم کہاں سے ننگے ہو رہے ہیں؟ اس نے دادو کی نقل اتارتے آخر میں اپنے مکمل آستینوں کے سوٹ کو دیکھتے ناگواری سے کہا۔ دفع کرو، ابھی تو تبدیل کرنا پڑے گا ورنہ پوری رات دادو کا لیکچر۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرہ الماری کھولنے لگی جس میں کچھ کپڑے نفاست سے تہہ لگائے رکھے تھے اور کچھ استری شدہ ہینگ کیے ہوئے تھے۔ یہ سب سائیکا کا ہی سگڑاپا تھا۔ اپنے لیے مناسب آرام دہ لباس منتخب کر کے وہ اٹیچ واش روم میں گھس گئی۔ سو فار ناؤ، آج کے لیے ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور ناول اچھا لگا ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اینڈ بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔